अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि काफ़ी सारी आयात और काफ़ी सारी रिवायात जिस तरीके से उलमाए हक़ और उलमाए दीन के लिए कुरान मजीद में भी हैं आयात और रिवायात, उलमा और उनके अदब और तालिब इल्म और तालिब इल्मी के अदब से मुताल्लिक़ा वारिद हुई हैं, पेश नज़र हैं। बहरहाल सबको मुख्तसर करते हुए आज हमारे प्रोग्राम की 1455वीं किस्त है और 11 अप्रैल 2024 ईस्वी है। 2 शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी कमरी है और जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन शब जुमा है। मौला की बारगाह के अंदर यकीनन आप सबकी ख्वाहिश होगी कि आप ही होते, हम आपके लिए यहाँ पर दुआ गो हैं। शब जुमा है। आज की मखसूसी जो है वो ये है, प्रोग्राम की खसूसियत आज की जो हमने रखी वो ख़ानदान फ़ुक़ाहात जिनमें से आज 2 शवालुल मुकर्रम 1422 हिजरी कमरी को वफ़ात हुई। मैं अलक़ाब लेने में आऊँ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, बहरहाल नाम पहले ले लूँ। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी आलल्लाहु मकामहु व नव्वर मरकदहु शरीफ की वफ़ात के आज तकरीबन 23 साल गुज़र चुके। कमरी एतबार से मरहूम व मग़फ़ूर जिस तरीके से पहचाने गए, अपनी मोहब्बत और अपने इल्मी शऊर को उन्होंने तबलीग के 3 हिस्सों में से किताबत के हिस्से को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिनमें से 1250 से ज़्यादा कुतुब तहरीर फरमाई और फ़िक़्ह इस्तिदलाली बिनाम मौसूअतुल फ़िक़्ह 150 जिल्दों पर उनकी एक बेहतरीन किताब है। 3000 से ज़्यादा तालिब इल्मों को दर्स दिया, जिनमें से 2500 से ज़्यादा तालिब इल्म मुअम्मम हुए और दीन की तबलीग कर रहे हैं। और आज के दिन में हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी मुद्दाज़िल्लहुल आली के वकील लखनऊ में, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब लखनऊ हिंदुस्तान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद, कैसे हैं मौलाना? या अली मदद, हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं। आपको भी खैर आफियत से पाते हैं इंशाअल्लाह। सलामत रहें। आज आपके यहाँ ईद है, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह आप सबको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को, खुसूसन शियान हज़रत कर्रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के जिस कोने में भी हों, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा इस बंदगी के महीने में हमसे बंदगी को और इबादत को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह ईद को सही मानों में हमें ईद करार दे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जिस तरीके से आप आज के प्रोग्राम के मौजू से आशना हैं, मरहूम व मग़फ़ूर मुजद्दिद सानी आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी ग़फ़रल्लाहु ज़ुनूबा व आलल्लाहु मकामहु, उनके रोज़े इर्तिहाल और वफ़ात का दिन है। 23 साल हुए मरहूम की वफ़ात को और आज भी उनका नाम, उनकी तालीफ़ात और उनकी साई जमीला के तहत ज़िंदा है। मैं चाहूँगा कि वो मोमिनीन जो मरहूम मग़फ़ूर की दौर हयात से नाशना हैं या मुख्तसरन जानते हैं, कुछ आज उनकी दौर हयात का जायज़ा इनायत फरमाइएगा कि किस सन में दुनिया में तशरीफ़ लाए, कितने साल तालीम हासिल की, कब मुज्तहिद हुए, कितना अरसा इज्तिहाद की खिदमत की, मोमिनीन की खिदमत की। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ واقعاً یہ بہت خوش بختی کی بھی بات ہے، سعادت بھی ہے، اور اپنے آپ میں ایک امتحان بھی ہے کہ مجھ جیسا ایک حقیر اور طالب علم کی حیثیت رکھنے والا شخص آیت اللہ العظمیٰ مجدد ثانی حضرت سید محمد الحسینی الشیرازی کے سلسلے میں لب کشائی کرے، لیکن بہرحال ایک عظیم شخصیت ہے، اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ اس شخصیت نے سوائے علم کے، سوائے محبت کے، سوائے امت مسلمہ جو اس وقت بالکل خواب میں تھی اس کو بیدار کرنے کے لیے پوری زندگی جد و جہد کی۔ اسلام کے دشمنوں سے بھی جنگ کی، اور داخلی جو مسائل عام طور سے پیش آ ہی جاتے ہیں بالاخرے اس کو بھی برداشت کیا، لیکن ایک آن بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈگر سے، ان کی راستے سے نہیں ہٹے، اور اپنے شاگردوں کی تربیت بھی اس طرح سے کی کہ آج بھی وہ الحمدللہ ان کے نام کو لے کر زندہ ہیں اور ان کی راہ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دام ظلہ العلی انہی کے جلائے ہوئے چراغ کو اور آگے لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کی دم کو تو دراز کرے اور ان کے شاگردوں کو محفوظ رکھے تاکہ وہ اس عظیم کام کو انجام دے سکیں۔ وہ مومنین یا وہ ہمارے جوان جو بہت کم آشنا ہے، حالانکہ ایک ایسی شخصیت ہے جسے تقریباً سبھی آشنا ہے، لیکن اگر ایک خاکہ ہم پیش کرنا چاہیں تو سید محمد حسینی شیرازی کی ولادت انگریزی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جو عام طور سے بر صغیر میں مانی اور سمجھی جاتی ہے، تو آپ کی ولادت سن 1928 میں 31 اگست کو نجف اشرف عراق میں ہوئی، اور ابتدائی کچھ برس آپ نجف میں رہے اور وہیں آپ نے تعلیم شروع کی، لیکن 1937 میں یعنی تقریباً آپ کی عمر مبارک 9 سال رہی ہوگی، آپ نے والد ماجد کے ساتھ کربلا معلی آ گئے، اور پھر اپنی جوانی تک کربلا معلی میں رہے، اور آپ کے والد ماجد جو خود زعیم حوزہ علمیہ کربلا معلی تھے، یعنی مرزا مہدی شیرازی جو خود زعیم کربلا بھی تھے اور برجہ تقلید بھی تھے، ان کے تحت آپ نے درس کو شروع کیا، ابتدائی تعلیمات کو، پھر بعد میں آپ نے سید حسین طباطبائی قمی، سید محمد ہادی میلانی اور سید رضا اصفہانی، سید زین العابدین کاشانی، اس طرح کے عظیم فقہا سے درس حاصل کیا، اور آپ اپنے آپ میں ایک نابغہ ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ نابغہ تو یہ مبالغہ نہیں ہے، آپ نابغہ تھے کیونکہ بہت کم عمر تھی آپ کی جب آپ نے درس خارج دینا شروع کر دیا، یعنی جس طرح کے ہمارے پاس معلومات ہے آپ تقریباً آپ کی عمر مبارک 30 برس تھی جب آپ درس خارج دینا شروع کر چکے تھے۔ عام طور سے آپ بھی ماشاءاللہ حوزے میں ہیں اور ہمیں بھی سعادت حاصل ہے کہ حوزے علمیہ سے وابستہ ہیں، کہ عام طور سے یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان درس خارج میں قدم رکھتا ہے پڑھنے کے لیے، اور اپنا زانو ادب طے کرتا ہے مراجع کے سامنے اور اساتذہ کے سامنے، اس عمر میں وہ درس خارج دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور بعض ہم نے کتابوں میں دیکھا اور جو جاننے والے ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ تقریباً دن میں 6 یا 7 درس آپ کہتے تھے، جو کہ خود اپنے آپ ایک بہت بہت بڑا کام ہے، لیکن بہرحال آپ نے درس خارج دینا شروع کیا، اور سن 1961 میں آپ نے اپنے والد کے انتقال کے بعد حوزے کی زعامت بھی اپنے ہاتھ میں لی، اور 35 برس کی عمر میں اپنی مرجعیت کا اعلان کیا، اور بہت بزرگ علماء نے آپ کی مرجعیت کی تائید کی۔ ہم اس تنازع میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ کی مرجعیت کی تائید کرنے والے علماء کی تعداد کم نہیں ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ آپ کی عمر کم ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سیرت اہل بیت پہ چلنے والے علماء بہت کم عمر میں، اس سے بھی کم عمر میں مجتہد بنے ہیں، اور انہوں نے عظیم کام کیے ہیں۔ سید محمد شیرازی نے تو 35 برس کی عمر میں اعلان کیا، بعض علماء اس سے کم عمر میں مجتہد بنے اور انہوں نے درس بھی دیا ہے اور تعلیم بھی دی ہے اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بہرحال آپ نے سن 1961 کے بعد تقریباً 10 برس آپ نے عراق میں کربلا میں ہی خدمات کو انجام دیا، لیکن بہرحال آپ کی جو سیاسی مشغولیت تھی اور ایران کے جو اس وقت کے حالات تھے، خود عراق کے جو اس وقت حالات تھے، مجبور ہو کر، اور عراقی حکومت نے پہلے آپ کے بھائی سید مرحوم شہید سید حسن شیرازی کو گرفتار کیا، اور وہ بعد میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر لبنان اور پھر سیریا جا سکے۔ آپ کو بھی مجبور کیا گیا کہ آپ عراق چھوڑیں، آپ تقریباً کویت چلے گئے، اور اس کے بعد جب ایران میں انقلاب کامیاب ہو گیا تو پھر آپ
ایران تشریف لائے اور پھر اپنے انتقال تک آپ ایران میں ہی رہے، مسلسل پوری عمر، چاہے عراق ہو، چاہے کویت ہو، چاہے ایران ہو، آپ نے حوزے کی خدمت کی، طلاب کو تیار کیا، فکر ادا کی، اور ایک عظیم کام جو آپ نے انجام دیا وہ ہے پوری دنیا میں اپنے شاگردوں کو بھیج کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے نام پر جو مؤسسات اور جو مساجد اور جو حسینیے قائم کیے ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ آسٹریلیا میں ہوں، یہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک بہت عظیم کام آپ نے انجام دیا، اور آپ کے ان کاموں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، بر صغیر کے بہت سے علاقوں میں آپ کی وجہ سے تشیع اس طرح سے جانی گئی جس طرح جاننے کا حق تھا۔ کتابوں کی تالیف ماشاءاللہ، آپ کو سلطان المؤلفین جیسا لقب دیا گیا، اس خود ایک اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، اور اس پوری زندگی کے سفر کو گزارنے کے بعد سن 2001 میں، یعنی تقریباً آج سے جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا 23 سال پہلے، 17 دسمبر ہمارے کیلنڈرز کے لحاظ سے اور 2 شوال مکرم ہجری کے لحاظ سے آپ نے قم المقدسہ میں رحلت فرمائی، آپ کی تشییع قم میں ہوئی، آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی نے حرم حضرت معصومہ قم میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر حرم میں ہی آپ کو دفن کر دیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مرقد موجود ہے۔ خدا ان کی روح کو شاد کرے، ان کے شاگردوں کی حفاظت کرے، اور ان کے راہ پر چلنے والوں کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ الہی آمین۔ قبلہ، ایک موضوع کے اوپر ایک واقعاً وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ مرحوم، تبلیغ کے 3 حصے ہیں، جن میں سے ایک تدریس ہے، ایک تبلیغ ہے، اور ایک کتابت ہے، جن میں سب سے پائیدار طریقہ کتابت کا ہے، جو کہ کتاب کے ساتھ ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو مرحوم مغفور نے اس شعبے کو استعمال کیا۔ اس موضوع کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا کہ قبلہ کی کتابت کن کن حالات میں کیسے رہی اور کہاں تک پہنچا یہ سلسلہ؟ دیکھیں، ایک عظیم شاہکار، یعنی اگر ہم صرف تالیف کے موضوع کو لے لیں، کتاب لکھنے کا موضوع، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے علماء کو منفرد کرتا ہے پوری تاریخ میں، اور اس میں آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 100، 200، 300، 400 سال میں شاید ایک شخصیت ایسی پیدا ہوتی ہوگی جس کا اتنا بابرکت اثر ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت ابتدائی دور تھا، بہت ہی ابتدائی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پہلا دوسرا دن تھا حوزے کا۔ والد ماجد کے ساتھ میں خود سید المرجع سید الراحل کی خدمت میں موجود تھا، بہت کم سن تھا، اور ابتدا تھی حوزے کی میری، اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ سیدنا آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں شاید میں اپنی عمر میں پڑھ نہیں سکوں گا۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا تھا نہیں، اگر ہمت کریں گے تو پڑھ لیں گے۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے کامیاب آپ ہوئے اتنی کتابیں لکھنے میں؟ آپ دیکھیں 1200 سے زیادہ اثر ہیں، جن میں سے ایک جو دائرۃ المعارف فقہیہ جس کو الفقہ کہتے ہیں، جو بالکل میری پشت کے اوپر اس وقت یہ کتابیں جو سجی ہوئی ہیں، یہ الفقہ کا ہی دورہ ہے، 150 جلد فقہ جیسے، فقہ کے ہر موضوع پر آپ نے اپنی آراء کو، اپنے نظریات کو، دیگر علماء کے نظریات کو تو اس طرح سے جمع کیا ہے کہ اگر الفقہ کوئی ایک دورہ دیکھ لے تو شاید فقہ امامیہ تقریباً اس کے لیے حل ہو جائے گی۔ اور اس طرح کی تقریباً 1200 سے زیادہ کتابیں، تقریباً ہر موضوع پر کتاب، چاہے اس کا تعلق درسی حوالے سے ہو تو شرح آپ نے لکھی ہیں، اصول فقہ، کفایت الاصول کی شرح الاصول کے نام سے 5 جلدوں میں لکھی، مقاصد کی شرح ایصال الطالب، جو تقریباً مقاصد پڑھنے والے تمام ہمارے جو اساتید ہیں، پڑھنے والے ہمارے جو علماء ہیں اور ہمارے فاضل ہیں، 16 جلد میں مقاصد کی بہترین شرح آپ نے لکھی۔ اس کے علاوہ رسائل کے سلسلے میں آپ نے 16 جلد میں الوسائل الرسائل کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ وہ کتابیں جن کا تعلق جو ہے وہ حوزوی دروس اور حوزوی کتابوں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوع میں شرح تجرید کے اوپر آپ نے کام کیا، شرح منظومہ سبزواری کے اوپر کی شرح لکھی، اور اس کے بعد آپ نے نہج البلاغہ کی سلسلے میں کتاب تحریر کی، تقریب القرآن کے نام سے آپ نے تفسیر قرآن
کی تالیف کی، تقریباً 1200 کتاب. میں نے ان سے پوچھا تھا یہ کہ آپ نے کیسے یہ وقت نکالا. واقعی ایک انسان کے لیے بہت سخت ہے اتنی کتابوں کو انسان نظر میں دیکھے تو، کہ کیسے لکھا ہوگا کہ انسان نے. اور وہ بھی حوزے کی بھی ذمہ داریاں ہیں، مرجعیت کی بھی ذمہ داریاں ہیں، درس بھی دینا ہے، شاگرد کی پرورش بھی کرنا ہے، گھر کے امور بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود اتنی تعریف. تو آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ میں نے ہر منٹ کا استعمال کیا ہے. اور ایک مثال انہوں نے دی جو میں اپنے یہاں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گا، ان کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے وقت لیا ہے، مثلا جیسے ابھی یہ پروگرام جب ہمارا شروع ہو رہا تھا تقریباً تاکہ ہمارے روابط صحیح سے بن جائے، رابطہ قائم ہو سکے، تو تقریباً 5-6 منٹ پہلے ہی ہم نے ایک دوسرے سے رابطہ امام حسین چینل سے ہمارا یہاں لکھنؤ میں ہو گیا. لیکن یہ 6-7 منٹ ہمیں انتظار میں گزارنے پڑے. تو یہ 6-7 منٹ وہ کہتے تھے کہ اس طرح کے 6-6 منٹ، 5-5 منٹ، 8-8 منٹ میں قلم اٹھا کر لکھتا رہتا تھا. جب شخص جس سے ملاقات کرنی آ جاتا تھا میں قلم رکھ دیتا تھا. جیسے ہی وہ جاتا تھا کس دوسرے شخص کا انتظار کرنا ہوتا تھا، میں اس بیچ میں بیٹھ کر صرف انتظار نہیں کرتا تھا، میں لکھنا شروع کر دیتا تھا. اور اس طرح سے میں نے 1-1 منٹ 2-2 منٹ بچا کر اپنے آپ کو اس کا لائق بنایا اور اس قابل بنایا کہ آج اتنا عظیم اثر ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے تشیع کے لیے، ایک ایسا کام ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گا. باقیات الصالحات میں سے جب تک یہ کتابیں رہیں گی، جب تک حوض علمیہ رہے گا، جب تک تشنگان علم رہیں گے، آپ کی کتابیں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود رہیں گی. اور علم کا یہ خزانہ، شخصیت دفن کی جا سکتی، شخص کو دفن کیا جا سکتا ہے، بدن کو دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی شخصیت، آپ کا علم باقی رہے گا. اور دنیا کے لیے اور طلاب کے لیے اور عام انسانوں کے لیے، عام پڑھنے لکھنے والے لوگوں کے لیے ایک عظیم سرمایہ آپ چھوڑ کر گئے. ماشاءاللہ، بہت مفید بیان. یقیناً استفادہ کیا سماعت کرنے والوں نے. موصوف ایک مدت تک کربلا معلیٰ میں رہے. یقیناً یہ اگلے سوال سے مرتبط ہے میری بات. کیا سبب بنا کہ انہیں کربلا چھوڑ کے قم المقدسہ جانا پڑا یا قم المقدسہ میں زندگی کرنی پڑی؟ وہ کس طریقے سے یہ سلسلہ پیش آیا؟ اور باسی حکومت جو کہ صدام علیہ اللعن والعذاب، جس کے بارے میں ہمارے ممالک کے اندر تو اس کے نام کے ساتھ حسین آ جاتا تھا، تو لوگ یہی بیان کرنا چاہتے شاید وہ شیعہ ہے، لیکن وہ دشمن اہل بیت رہا اور اس نے بہت زیادہ تخریب کاری کی مذہب اہل بیت کے، مومنین کے ماننے والے اور قبلہ کے شاگردوں پر. اس موضوع پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ. دیکھیے، آپ ایک چونکہ صرف مؤلف نہیں تھے، صرف عالم نہیں تھے، آپ ایک سیاسی فکر رکھنے والے ایک باعمل عالم ہیں. اور آپ اس دور میں، کیونکہ یہ وہ دور ہے، اگر ہمارے ناظرین غور کریں گے، یہ تقریباً دور ہے کہ جب ایران میں انقلاب کے مسائل چل رہے تھے اور عراق میں باسی حکومت تھی. اور ان دونوں حکومتوں کے خلاف جو علماء آواز اٹھا رہے تھے ان میں بہت کم ایسے تھے جو سیاسی شعور رکھتے ہوں. لیکن سید محمد شیرازی نے اس وقت بھی وہ لوگ جو آواز اٹھا رہے تھے ان کا ساتھ دیا. اور باسی حکومت ہو یا ایران کی شاہنشاہی حکومت ہو، دونوں کے خلاف جو علماء کام کر رہے تھے ان کا پوری طرح سے بھرپور ساتھ دیا. اپنے شاگردوں کو، والد ماجد خود ہمارے اس زمانے میں نجف میں درس پڑھ رہے تھے اور خدمت پہ جاتے تھے سید راحل کی، ان کو باقاعدہ کہا کہ آپ سیاسی فعالیت کریے، آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ایک فکر رکھنے والی شخصیت تھی اور اثر رکھنے والی شخصیت تھی. لہذا جب شاگردوں کی اس کی طرف ترغیب دی، کتابیں لکھنا شروع کی، اس سیاسی مسائل کو لکھنا شروع کیا، تو آپ کے حکومت عراق کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایسی شخصیت جو اتنا اثر رکھتی ہو، اتنا رسوخ رکھتی ہو، تو پہلے وہی ڈرانے کی جو پالیسی ہوتی ہے، جیل میں بند کرنے کی. آپ کے بھائی سید حسن شہید کو جیل میں بند کر دیا گیا، آزار دی گئی، اذیت دی گئی، اتنا مارا گیا کہ ماں پہچان نہیں سکی. یہ بہت عجیب چیز ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی یہ لوگ حق گوئی سے پیچھے جب نہیں ہٹے تو اتنا مجبور کیا گیا کہ آپ کو عراق چھوڑ کر جانا پڑا. اور جتنا اموال آپ کے جو بہرحال امور دین کے لیے تھے، جو مدرسے تھے اور جو بہت سی کتاب خانے تھے، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس سے امور خیر انجام دیتے، سب حکومت نے ضبط کیا. اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ عراق کو چھوڑ کر
کویت کی طرف جائیں، لیکن آپ بیٹھے نہیں، تھکے نہیں، آپ نے کویت میں بھی حسینیہ قائم کیا، حسینی رسول اعظم کو قائم کیا، آج بھی موجود ہے الحمدللہ، اور وہاں آپ نے کام شروع کیا۔ اور جب ایران میں انقلاب کامیاب ہو گیا تو آپ نے سن 1399 ہجری میں شہر مقدس قم کی طرف ہجرت کی اور ایران چلے گئے، اور پھر اپنی آخری عمر تک قم المقدسہ میں ہی رہے، اور آخری عمر تک تقریباً درس خارج کرتے رہے، اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے رہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ صرف عراق میں نہیں، صرف ایران میں نہیں، انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے شاگردوں کے اندر سیاسی شعور کو پیدا کیا، اور ہندوستان، پاکستان، بحرین، عراق، ان علاقوں میں باقاعدہ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے سیاسی مسائل کو صحیح طریقے سے جوانوں تک منتقل کرنا اور کوشش کرنا کہ تشیع کے حالات بہتر ہو سکیں۔ ایک ایسی فکر جو اس وقت عام طور سے علماء کے درمیان نہیں تھی، علماء اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھتے تھے اس دور میں، اور اس دور میں ایک ایسی فکر دینا، اپنے شاگردوں کی تربیت کرنا، یہ سبب بنا کہ آپ کو زندگی بھر مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن نتیجے میں ایک ایسی فکر دے کر گئے کہ آج تک وہ دنیا کے گوشے و کنار میں موجود ہے، اور ظالم حکومتوں کے لیے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں مقابلے میں کھڑی ہوئی ایک دیوار ہے، جو شخص کے بدن کے جانے کے باوجود آج بھی شخصیت کے طور پر اور تعلیم کے طور کے اوپر شاگردوں کی شکل میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یقیناً مفصل بیان۔ مرحوم کی تالیفات کو تو پڑھ کر ہی انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا بزرگی اور کیا زحمت کشید کی انہوں نے۔ اب ہم پہنچیں گے، ظاہری بات ہے پروگرام آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ تقریباً ہمارے پاس 6 منٹ باقی بچے ہیں پروگرام میں، تو میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہر چیز کی افادیت ہوتی ہے، قبلہ مرحوم مغفور نے، خاندان شیرازی نے اس قوم کو کیا دیا، بالآخر لوگ اس کے اندر فریفتہ بھی پائے جاتے ہیں مرحوم کے، اور خاندان شیرازی کے اتنے زیادہ پیروکار پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے آخر کام کیا کیا ہے، کیا کرتے رہے جو کہ ان کے اوپر لوگ مر مٹنے کو تیار ہیں، اور اس طول تاریخ میں خاندان شیرازی کی کیا خدمات رہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ میں چاہوں گا، اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کیجیے، مرزائے شیرازی کیوں لکھا جاتا ہے؟ جب وہ سید ہیں تو یہ مرزا ساتھ میں کیوں لکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ دیکھیں، تو بہت جلدی کئی چیزوں کو یہاں پہ حل کر دیا جائے۔ ایک تو خود القاب جو ہوتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی نسب سے زیادہ اپنے عہدے سے مشہور ہو جاتا ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ مثال کے طور کے اوپر کہیں کا گورنر ہے یا کہیں کا حاکم ہے، تو اس کو حاکم لکھا جانے لگا یا نواب لکھا جانے لگا، اور اس کا جو نسب ہے وہ عام طور سے لوگ نہیں جا سکے۔ اس کی بہترین مثال نوابین عودھ ہیں کہ عام طور سے سیادت ان سے منسوب ہے، لیکن وہ نواب کے نام سے ہی مشہور ہے، سید کے نام سے بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو ایک تو اس زمانے کے القابات جو کورٹ میں دیوان کی حیثیت، آج کے دور میں وزراء کی حیثیت ہوتی تھی، اس دور میں ہوتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ میرزا ایک ایسا لقب ہے جو مرزا اور میرزا میں بہت فرق ہے۔ تو میرزا تقریباً جیسے آج آپ ماشاءاللہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقوں میں بہت سادات کے لیے الگ الگ القاب ہیں۔ مثلا سندھ میں مثلا شاہ بولتے ہیں، کچھ علاقوں میں مثلا میر بولتے ہیں، کچھ علاقوں میں سید بولتے ہیں، کچھ علاقوں میں میرزا بولتے ہیں، کچھ علاقوں میں سید بولتے ہیں۔ تو یہ علاقوں کے لحاظ سے القاب سادات کے بدلتے رہے ہیں۔ تو کچھ ان کی زندگی میں عہدوں کی وجہ سے، ان کے اجداد عالیہ جن عہدوں پہ تھے اس کی وجہ سے میرزا لکھنا یا مرزا لکھا جانے لگا، اور دوسرا علاقائی زبان میں سادات کے القاب جس طرح الگ الگ زمانے میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ہوتے ہیں، اس طرح جیسے بہت سے علاقوں میں شاہ لکھا جاتا ہے، تو بہت سے علاقوں میں الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا مرزا اور میرزا میں بہت فرق ہے۔ مرزا شیرازی بزرگ جو بہت مشہور ہیں، صاحب فتمہ تمباکو، اسی خاندان سے آپ کا بھی تعلق ہے، تو آپ بہرحال اسی نسل سے۔ اور اگر ہم مرزا شیرازی کی بات کریں اور اس خاندان سے آج تک کی بات کریں، تقریباً 200 سال کی مرجعیت ہے، اور اس نے جو سب سے اہم چیز دی طول تاریخ میں کہ انہوں نے ظلم کے خلاف لڑنا سکھایا، انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان دینا گوارا کیا، لیکن پیچھے ہٹنے کو برداشت نہیں کیا، اور اسی وجہ سے ہر دور میں آپ کو کوئی نہ کوئی کردار ایسا مل جائے گا
جس نے ظالموں کے خلاف قیام کیا اور لوگوں کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی جو بہت اہم چیز ہوتی ہے وہ جگائی. اور اسی وجہ سے خداوند عالم نے شاید اس خاندان کو یہ برکت دی ہے کہ یہ مارے گئے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کی نسلوں کے اوپر حملے کیے گئے، سید حسن شیرازی کو بغیر مقتول نسل کر دیا گیا، لیکن بہرحال خاندان موجود ہے. یہ خود بابرکت خاندان، ان کی کتابیں، ان کی تالیفات، ان کی تعلیمات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ کسی بہت ذمہ دار کا سایہ ان کے اوپر ہے. ان کی کوششیں کی وجہ سے خداوند عالم نے یہ برکت اس خاندان کو عطا کی ہے کہ آج بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں چاہنے والے، ظاہر ہے کہ جو اہل بیت کا ہو جاتا ہے اہل بیت دنیا کو اس کی طرف موڑ دیتے ہیں. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت کو قرار دیتا ہے. لہٰذا آپ تمام مخالفتوں کے باوجود اپنی سعی میں، اپنی کوششوں میں، اور سب سے اہم چیز جو خود بھی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر خلوص تمہارے اندر ہے، اہل بیت کے لیے کام کرنے کا جذبہ تمہارے اندر ہے، اور سعی اور کوشش تمہارے اندر موجود ہے، جد و جہد تمہارے اندر موجود ہے، تو اللہ تمہیں ضرور کامیابی دے گا، اور اہل بیت کے لیے جو کام کرے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. بارگاہ الہی میں ہم تو بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ان کے درجات کو عالی تر فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم واقعاً صحیح معنوں میں اہل بیت کے خادم بن سکیں. ماشاءاللہ. 1 منٹ بچا ہے. یقیناً آپ بھی مرحوم مغفور کے بھائی کے وکیل ہیں وہاں پر، اور ایک حوزہ چلا رہے ہیں آیت اللہ سید صادق شیرازی صاحب کے زیر نظر. تو اپنا تھوڑا سا تعارف، اس حوزے کا تعارف، کتنے طالب علم ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس مختصر سے وقت میں کیجیے گا تاکہ آپ کی بھی. مرجع علی قدر کی رہنمائی میں لکھنؤ میں الحمدللہ حوزہ علمیہ ابو طالب کی تاسیس کی گئی. اس میں الحمدللہ 140 وہ طلاب ہیں جو وہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں. اور سب سے خاص امتیاز جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا خصوصاً بر صغیر میں تقسیم کے بعد سے، خصوصاً ہندوستان میں جو مسئلہ تھا کہ عربی تعلیم ہمارے طلاب کے پاس سطحی طور پہ تھی لیکن لسانی طور پر کم تھی، یعنی عربی بولنا ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، فارسی زیادہ غالب تھی. تو اس حوزے میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ طلاب کو عربی زبان میں درس دیا جائے تاکہ وہ عربی سے آشنا ہو کر، عربی متون سے صرف آشنا نہ ہو بلکہ عربی لہجوں سے، عربی زبان سے، عربی مکالمے سے آشنا ہو کر دروس کو آگ پائے تکمیل تک پہنچا. الحمدللہ جو لوگ حوزہ علمیہ کو جانتے ہیں لما کی حد تک کے طلاب الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اور اللہ نے اگر انشاءاللہ توفیق عطا فرمائی تو اگلی سطحوں تک بھی پہنچیں گے، اور پھر یہاں سے نجف اور ایران اور سیریا کی طرف یہ بچے روانہ ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مرجع علی قدر کی رہنمائی میں اہل بیت کی جو خدمت کر رہے ہیں اس کو وہ قبول فرمائے، مزید توفیق دے کہ ہم حوزہ علمیہ کو زندہ رکھ سکیں، اہل بیت کی خدمت انجام دے سکیں، اور ان کے نور کو، ان کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچا سکیں. الہی آمین. سدا سلامت نے بہت شکریہ، مفصل اور جامع بیان اور وقت کا بہترین استعمال. خداوند متعال آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اسی طریقے سے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرتے رہیں. لکھنؤ جو کہ ایک مرکز علمی ہے پاکستان ہندوستان میں، یعنی ہمارے ہاں تو ایک حوزے کی کیفیت رکھتا ہے جس طریقے سے ایران، قم، عراق میں نجف اشرف، اسی طریقے سے پاکستان ہندوستان کا مرکز لکھنؤ رہا. بہت خدمات ہیں لکھنؤ کی، اس کے حوزے کی بقا میں آپ کوشش کر رہے ہیں. خداوند متعال آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. صدا آباد رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں، اور امیدوار رہیں گے آپ بھی اسی طریقے سے محبت بھرے پیغام امت میں عام کرتے رہیں گے. صدا سلامت رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی لکھنؤ ہندوستان سے. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. پروگرام کا آخری وقت مرحوم و مغفور آیت اللہ العظمہ مجدد ثانی سید محمد حسین شیرازی قدس سرہ الشریف کی رحلت کا دن تھا. آئیے ان کے مغفرت کے لیے اور حجت خدا کے ظہور کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج.